चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदरी चैनल के नाज़रीन, मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम आप मदनी चैनल पर देख रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम अपने इस प्यारे से प्रोग्राम में दीन इस्लाम की बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें पता चलेंगी। कुरानी नॉलेज पर जो है यूँ समझ लें कि हमारा प्रोग्राम डिपेंड करता है। कुरान पाक में जो वाक़यात बयान किए गए हैं उनमें से एक वाक़या भी हम बयान करते हैं। कुरान पाक की कुछ आयतों का शान नुज़ूल भी बयान किया जाता है। कुरान पाक में जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हुई वो भी आप हमारे इस प्रोग्राम में सुना करते हैं। कुरान पाक ने हमें क्या मैसेजेस दिए हैं, पैगामात क्या हैं, वो भी इस प्रोग्राम से हमें पता चलते हैं। तो आज भी आखिर तक हमारे साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम जहाँ बहुत सारी मालूमात सीखने का मौका मिलेगा वहीं इंशाअल्लाहुल करीम दीन और दुनिया की बहुत सारी भलाइयाँ भी नसीब होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कितनी प्यारी फजीलत है दुरूद पाक पढ़ने की, कितनी प्यारी फजीलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक दिन में, फरमान का खुलासा है, फरमान तो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया है, खुलासा इसका क्या निकलता है कि जो एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ता है उसे क़यामत के दिन फ़ायदे हासिल होंगे, लेकिन दुनिया में उसको ये फ़ायदा हासिल होगा कि मरने के बाद जन्नत में जो उसका मकाम होगा वो दुनिया में ही देख लेगा। है ना कमाल की बात। यानी दुरूद पाक पढ़ने से जहाँ हम पर रहमतों का, नेमतों का, यूँ समझ लें कि नेकियों का नुज़ूल होता है, उसके साथ साथ हमें इसके और भी फ़ायदे नसीब होते हैं, जिनमें से आज हमने एक सुन लिया है कि जो एक दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। तो ये बहुत प्यारी दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत है। हम सबको जहन बनाना चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम रहमतों और बरकतों का सिलसिला जारी रहेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। Quran time, Quran time, Quran time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद रबी अत्तारी ने पारा 4 सूरह आली इमरान की आयत नंबर 151 151 की तिलावत की है। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। अनकरीब हम काफिरों के दिलों में रौब डाल देंगे क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ ऐसी चीज़ को शरीक ठहराया जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी और उनका ठिकाना आग है और वो जालिमों का कितना बुरा ठिकाना है। जी प्यारे बच्चों, हमने आयत सुनी और आपको कुरान पाक की इस अच्छी सी आयत का तर्जमा भी बयान कर दिया है। आइए अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम का मुनफरिद मालूमाती सेगमेंट शामिल करते हैं जिसमें इंशाअल्लाहुल करीम आयत की तिलावत की जाएगी, उनके तर्जमों को बयान किया जाएगा और फिर हमारे साथ
مبلغ دعوت اسلامی سید غلام الیاس مدنی بھائی موجود ہیں. سید صاحب انشاءاللہ الکریم ان آیتوں کی تفسیر اور یوں سمجھ لیں کہ ایک تفہیم بیان کریں گے اور آسان کر کے سمجھایا جائے گا بچوں کے انداز میں. تو جو بچے دیکھ رہے ہیں آپ توجہ کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کو سنیں, انشاءاللہ الکریم بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک 12-25 سورہ شورا کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. ترجمہ کنز العرفان. اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور ان میں جو جاندار اس نے پھیلائے ہیں سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں اور وہ ان سب کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن. میسج آف قرآن. آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے میسج کی طرف. اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی وحدانیت کے دلائل اور اس کی قدرت کے عجائبات میں سے زمین اور آسمان کی پیدائش بھی ہے. زمین اور آسمان کی پیدائش بھی ہے. پیدائش بھی ہے کیونکہ یہ دونوں اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے اپنے خالق کی قدرت اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں. مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جو زمین پر چلنے والے انسان اور دیگر جاندار پیدا فرمائے ہیں یہ سب بھی اس کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ پاک جب اور جس وقت چاہے ان سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرنے پر قادر ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہماری پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ایسی آیات یہاں پر تلاوت کی گئی تھی جس پر ہم نے یہ سنا تھا اللہ پاک کی وحدانیت پر، اللہ پاک کی قدرت پر کہ اللہ پاک قادر ہے، اور اسی طرح موت کے بعد اٹھائے جانے پر. اور ان سب پر ہمارا ایمان ہے. ان سب پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان ہے کہ ہمیں اللہ پاک موت بھی دے گا. ہم سب نے چلے جانا ہے دنیا سے، اللہ پاک موت بھی دے گا، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ہمارا ایمان ہے. ہم سب کا کیا ہے؟ اس پر ایمان ہے. ایمان ہے. تمام مسلمانوں کا، جو مسلمان ہے اس کا اس پر ایمان ہے کہ موت کے بعد اٹھایا جائے گا اور حساب و کتاب کا بھی سلسلہ ہوگا. ہم جہاں بھی جس طرح جس حالت میں بھی اولاً ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عافیت کی موت نصیب فرمائے. آمین. مدینہ پاک میں عافیت کی موت سبز گنبد کے سامنے نصیب فرمائے. اب بندہ جہاں بھی جس حالت میں بھی مرے گا، نہیں بعض دفعہ حادثات ہو جاتے ہیں جیسے کہ ابھی کراچی میں جو واقعہ ہوا سانے گل پلازا، تو اللہ پاک سب کی جتنے مسلمان وہاں پر شہید ہوئے اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. پیارے بچوں، اب چاہے بندہ جل جائے یا ڈوب کر مر جائے، یعنی ڈوب جاتا ہے پانی میں، ٹریفک یا حادثہ ہو جائے، ٹریفک حادثہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی حادثہ ہو جاتا ہے، جس طرح بھی وہ دنیا سے چلا جائے، بظاہر جس میں اس کی باڈی واضح نہ نظر آئے، اس کا گوشت وغیرہ سب علیحدہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو بعض دفعہ کہیں سمندر میں ڈوب کر مر گئے یا کوئی بھی ان کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا جو کوئی نہیں دیکھ سکا، تو اب وہ دفنائے نہیں گئے، اب ان کا گوشت وغیرہ سمندر میں سب کچھ گھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر بندہ کسی حادثے میں اللہ نہ کرے جل جاتا ہے تو سب گوشت وغیرہ سب ہٹ جاتا ہے. تو اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ جب اس کا حساب و کتاب ہوگا، جب اللہ پاک اسے زندہ فرمائے گا تو وہ اپنی تمام تر چیزوں کے ساتھ زندہ ہوگا. سبحان اللہ. تمام تر چیزوں کے ساتھ ہی وہ زندہ ہوگا. کتنے سارے ہم نے واقعات سنے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے، بنی اسرائیل کے واقعات، پھر اصحاب کہف والا واقعہ، پھر اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم نے سنے کہ جس میں اللہ پاک نے یہ دکھایا اور بتایا ہے کہ اللہ پاک مرنے کے بعد زندہ کرنے پر، دوبارہ جمع کرنے پر قادر ہے. تو جب
اللہ پاک ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، دوبارہ ہمیں جمع کرے گا، تو یقیناً پھر حساب و کتاب کا بھی معاملہ ہوگا، اور یہ ہمارے ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے اس پر۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، عقل مند وہی ہے کہ جس نے جو کل کے لیے اعمال کرے، قبر کے لیے اعمال کرے، آخرت کے لیے اعمال کرے، تو ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اب یہ تمام تر چیزیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، دن اور رات کا آنا، زمین اور آسمان کا ہونا، یہ تمام کے تمام اللہ پاک کی وحدانیت پر دلائل ہیں۔ اللہ پاک کی وحدانیت پر یہ کیا ہیں؟ دلائل ہے۔ ہاں، اب اس کی یہ قدرت ہے، اس کے کمالات ہیں۔ آسمانوں میں چلے جائیں، اب آسمانوں میں جو مخلوق ہے، جو آسمانوں میں ہیں بہت سارے ہیں، اسی طرح زمینوں میں، پھر سمندر میں، پھر ہواؤں میں نظر آنے والی مخلوق، نہ نظر آنے والی مخلوق، کتنی مخلوق ہے، اور اللہ پاک کے لشکر تو بے شمار ہیں۔ کوئی نہیں جان سکا اللہ پاک کی مخلوق کتنی ہے۔ اس جدید دور میں بھی کہ جب اے آئی کا دور ہے، ابھی تک مکمل طور پر سمندر کی مخلوق، سمندر میں کون کون سی کس طرح کی مخلوق ہے، یہ بھی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، مکمل 100% معلوم نہیں ہو سکا کہ پوری دنیا میں جو سمندر کی مخلوق کون کون کس طرح کی ہے۔ پھر ایمازون کے جنگلات ہیں، وہاں پر کس طرح کے جانور ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے ملک میں جو جانے جاتے ہیں، ہمارے ملک میں جو ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں کہ سب کے نام پتہ ہوں گے، جو فیمس ہیں، جو نظر آتے ہیں۔ فیمس سے مراد وہی جو مشہور ہیں، ورنہ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ تمام تر چیزیں اللہ پاک کی وحدانیت پر دلائل ہیں اور اس کی قدرت کے عجائبات ہیں۔ اسی طرح زمین کا بن جانا، آسمان کا ہونا۔ اب ہمیں اگر ایک چھت ڈالنی ہو تو ہم اس میں ستون دیتے ہیں نا، پلر دیتے ہیں تاکہ چھت نیچے نہ آ جائے۔ اللہ پاک نے آسمان، 7 آسمان بنے اور یہ ٹھہرے ہوئے، رکے ہوئے۔ کس چیز پر رکے ہوئے؟ بندہ غور کرتا چلا جائے، اللہ پاک کی اگر ایک ایک چیز پر ہم غور کریں، اونٹ کو دیکھیں، جانوروں میں اگر ڈیپلی ہم ایک ایک چیز پر کلام کریں، اس کے فوائد، اگر وہ چیز کھانے پینے کی ہے، اس کے فوائد اور نقصانات پر بات کریں تو بندے کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ انسان کے باڈی پارٹس پر، انسان کے عادت و اطوار پر کلام کریں، بندے کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ منہ میں لعاب کا آنا، ہماری پلکوں کا، آنکھوں کا بار بار جھپکنا، ہمارے بدن پہ پسینہ آنا، ہمیں نیند آنا، ہمیں سکون کی نیند آنا، تو یہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے شکر کا، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جس سے اللہ پاک کی قدرت کا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ جانوروں میں چلے جائیں، اونٹ کو دیکھیں، اونٹ کتنا پانی سٹوک کر لیتا ہے، کتنا کھانا سٹوک کر لیتا ہے، صحرا میں کیسے دوڑتا ہے، اونٹ کی کیا خاصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ڈوگی ہے، اس کی کیا خاصیت ہے، اس کی نگیٹو چیزیں ہیں، کیا اس کی پوزیٹیو چیزیں ہیں ڈوگی کی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک ایک چیز پر اگر ہم کلام کریں تو بہت وقت، یہ تو میں نے ایک چند اشارے ہی دیے ہیں نا، مکمل بات تو نہیں کہ چند اشارے ہی دیے ہیں، اور تو یوں بات کرتے چلے جائیں، خالی ایک ہی چیز کو لے لیں تو بندے کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ پاک کی قدرت کے کمالات ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ تو اب جو ہماری گفتگو تھی کہ موت کے بعد اٹھنا بھی اللہ پاک کی قدرت کا ایک یہ کمال ہے، موت کے بعد اٹھائے جانا، پھر حساب و کتاب ہونا، اور پھر یہ تمام تر چیزیں بھی، تو یہ سب اللہ پاک کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ان سب باتوں کے بعد ہمیں ایک چیز کی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ پاک ہی عبادت کے اللہ پاک ہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ پاک ہی کی عبادت ہوتی ہے اور اللہ پاک کی ہی عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، ہمیں ثواب کمانا چاہیے، اپنے قبر و آخرت کے لیے بھی ہمیں سامان جمع کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں،
اللہ پاک پارہ 25 سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ترجمہ کنز العرفان. اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے میسیج کی طرف. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ان مکلف مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. ہاں. اب یہ کون بتائے گا مکلف کون ہے؟ مکلف جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. اب جس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں یا کوئی گناہ کر رہا وہ مکلف ہوگا؟ مشکل بات ہو گئی تھوڑی. نہیں پتہ کون ہے یہ؟ چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. مکلف وہ افراد ہوتے ہیں جن پر شرعی احکامات لازم ہوتے ہیں، جن پر شرعی احکامات لازم ہوتے ہیں کہ بھئی شریعت نے ان پر ان چیزوں کو لازم کیا ہے. اب وہ کام کرنا، شریعت کے حکم کی بجاوری کرنا، شریعت کا حکم پورا کرنا، وہ اس بات کا مکلف ہے. اور اس آیت میں مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں، اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں. یعنی اس کو میں تھوڑا سا اور ایزی کروں. ابھی ایک چھوٹا بچہ ہے، 3-4 سال کا ہے، 5 سال کا بھی لگا لیں، تو اس کے اوپر تو نماز فرض نہیں ہے، اس کے اوپر روزے نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یعنی شریعت کے احکام ابھی اس کے اوپر لازم نہیں ہوئے، تو وہ مکلف بھی نہیں ہے. اور جس پر شریعت کے احکام لازم تھے، اب اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اب اس کی بات ہو رہی ہے. وہ گناہ کر رہا ہے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اسے تکلیف پہنچتی ہے، جو ان بندوں کو جو مکلف تھے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ کس وجہ سے پہنچتی ہے؟ ان کے گناہوں کے سبب. ان کے گناہوں کے سبب ان کو تکلیف پہنچتی ہے. ان تکلیفوں کو اللہ پاک ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، رب کریم کتنا غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں سے کتنی زیادہ محبت فرماتا ہے. پیارے بچوں ذرا غور تو کریں نا. یعنی ایک بندے نے گناہ کر دیے، جو اسے غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے کر دیا، جن چیزوں سے بچنا چاہیے تھا وہ نہیں بچا، اس سے گناہ ہو گیا، ہے نا. جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں اس سے گناہ ہو گیا. اگر وہ جان بوجھ کے کرے گا تو پھر اس کے احکام جدا ہوں گے. اب اس سے انجانے میں گناہ ہو گیا ہے، اب تو اس کے نام اعمال میں گناہ آ گیا. لیکن اب اس کو مصیبتیں پہنچتی ہیں، اسے تکلیفیں پہنچتی ہیں، تو اس پر جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کا، ان تکالیف کو، ان پریشانیوں کو اس کا کفارہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کے، جبکہ وہ اس پہ صبر کرتا ہے نا، صبر کرتا ہے تو اللہ پاک گناہوں کو پھر مٹا دیتا ہے. اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے. اب بندہ سوچے اچھا یہ تو بتا دیا آپ نے کہ جو گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو پریشانیاں پہنچتی جو بندہ اگر گناہ کر دیتا ہے، لیکن فلاں ہیں وہ تو ماشاء اللہ عز و جل حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہے نا، یہ سب کرتے ہیں، پھر بھی ان کو اتنی پریشانیاں ہیں. تو پھر جو ایسے نیک بندے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ یہ تکالیف، پریشانیاں ان کی درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے پاس آتی ہیں کہ بھئی اگر یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، پریشانی پہنچ رہی ہے، گناہ تو نہیں ہو رہے، نیک کام کر رہے ہیں، لیکن یہ تکلیف پریشانی پہنچتی ہے، بندہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے اور درجات کو بڑھا دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے.
جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر آنے والی مصیبتوں کا ایک سبب کیا ہے؟ اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہ بھی ہے۔ اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہ کرنا بھی ہے۔ اگر یہ اللہ پاک کی اطاعت کرتے رہیں، مسلمان اللہ پاک کی کیا کرتے رہیں؟ اطاعت کرتے رہیں، سب زور سے بتائیے مل کر، کیا کرتے رہیں؟ اطاعت کرتے رہیں، تو مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے دو چیز سنی نا، اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کو پریشانیاں پہنچتی ہیں، اس سبب پہنچتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جو بندہ گناہ نہیں کرتا، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اب اسے مصیبتیں پہنچ رہی ہیں تو اس کے درجات میں بلندی کا سبب ہے۔ کیا بات ہے نا، ہم نے دو باتیں سنی۔ اب وہ اس کا خلاصہ اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اگر بندہ پھر اللہ پاک کی اطاعت کرے، نیک کام کرے، تو وہ مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، کیا؟ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں انہیں رات میں بارش سے سیراب کروں گا، سبحان اللہ، دن میں ان پر سورج کو طلوع کروں گا، سبحان اللہ، اور انہیں کڑک کی آواز تک نہ سناؤں گا۔ پیارے بچوں، مومنین کو، تمام ہی مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان میں وہ بے صبری نہ کرے، ان میں وہ بے صبری نہ کریں، بے صبری نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، کیونکہ جسے میں نے بتایا نا آپ کو پہلے کہ اگر وہ بے صبری کرے گا پھر تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ تو بے صبری نہیں کرنی، شکوہ شکایت نہیں کرنی، بلکہ اس پر صبر و شکر کر کے اپنے گناہوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ کفارہ بنانا ہے۔ اس پر صبر و شکر کر کے اپنی درجات میں بلندی کا سبب بنانا ہے کہ زباں پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کے بہت پیارے پیغامات ہم نے آج بھی سنے، اور پہلے پیغام میں ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں، اس کی رحمتوں کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش، اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا نا، تو یہ انسانوں کے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسانوں کے لیے زمین کا پیدا ہو جانا، آسمان کا پیدا ہو جانا، اسی طریقے سے سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، پرندوں کا، چرند کا، پرند کا، جانوروں کا پیدا ہو جانا، یہ بہت اچھا کام ہے، اور یہ انسانوں کے فائدے کے لیے۔ کوئی بھی چیز اللہ پاک نے بیکار نہیں بنائی، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ پاک نے اپنی کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی، یوں سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، جو کچھ اللہ پاک نے کریٹ کیا ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک نے بیکار بنائی ہو، بلکہ ہر پیدائش کا، ہر کریشن کا ایک مقصد ہے، اور تمام مقاصد اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ اور دوسرے پیغام میں ہم نے کیا سنا کہ مسلمانوں پر اگر کچھ تکلیف آ جاتی ہے اور کچھ آزمائش والا معاملہ ہو جاتا ہے تو اکثر طور پر وہ اللہ پاک کی طرف سے ان کا امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو نیک لوگ ہیں ان پر بھی بعض اوقات تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں، ہے نا؟ اولیاء کرام کے ہم نے واقعات سنے ہیں، انبیاء کرام کے ہم نے واقعات سنے ہیں، انبیاء کرام اور پھر اولیاء کرام کے ہم نے واقعات سنے ہیں، صحابہ کے واقعات سنے ہیں، اہل بیت کا واقعہ تو کس کو نہیں پتا ہوگا کہ جو انہوں نے کربلا میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش کو فیس کیا، تو وہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنی۔ اللہ پاک جب بھی اپنے نیک لوگوں کو کسی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تو وہ ان کے امتحان کے لیے ہوتا ہے بیسیکلی، اور ان کے پھر درجات بھی اللہ پاک بلند فرماتا ہے۔ آئیے پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم آیت کا شان نزول یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور گریڈ مندی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بل أحياء عند ربهم يرزقون. ترجمہ: اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے. آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ پاک نے ان کی روحوں کو سبز یعنی گرین پرندوں کے جسم عطا فرمائے. وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، سونے کے ان چراغوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہے ہیں. جب ان شہدائے کرام نے کھانے پینے اور رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں پیچھے رہ جانے والے ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ لوگ اللہ پاک کی راہ میں لڑنے میں سستی نہ کریں. تو اللہ پاک نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا. تو یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی گئی جس میں فرمایا گیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں بہترین رزق دیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اللہ پاک کی راہ میں شہید ہوئے، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ پاک کی راہ میں قربان کی، انہیں ہرگز بھی مردہ تصور نہیں کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ جو اللہ پاک کی راہ میں شہید ہو گئے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ پاک انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سننے والے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. Quran time, Quran time, Quran time. جی تو پیارے بچوں اب وقت ہوا ہے قرآنی واقعے کا. واقعے کا. ہمارا جو واقعہ ہوتا ہے یہ کون سا واقعہ ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ. تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے اپنے واقعے کی طرف. آج جو ہم قرآنی واقعہ سنیں گے وہ ایک شخص کا ہے. کس کا ہے؟ ایک شخص کا ہے. ایک شخص کا ہے جو اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عبادت گزار تھا. اور اس واقعے کے بعد یعنی سننے سے پہلے ایک تمہید ہم بنا لیں، نیت کر لیں کہ ہر بندے کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اور اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ میرے بارے میں نہ جانے اللہ پاک کی کیا خفیہ تدبیر ہے. اور دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنی عبادت پر علم پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. تو آج جو ہم واقعہ سنیں گے وہ ایک شخص کا ہے کہ جو کہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا. کیا تھا؟ اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا اور عبادت گزار تھا. اور اپنی جگہ بیٹھا یعنی جہاں وہ بیٹھتا تھا وہ اپنی جگہ بیٹھ کر اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو وہ دیکھ لیا کرتا تھا. اللہ. اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا. جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے یعنی اس نے کوئی جا کر نوافل نہیں پڑھنے، کوئی دعا نہیں کرنی، کوئی اس نے چلا نہیں کرنا. جہاں بیٹھا ہوا تھا وہیں بیٹھے بیٹھے وہ عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا. وہ مستجاب الدعوات تھا. اب کون ہوتا ہے مستجاب الدعوات؟ کون بتائے گا؟ کون ہوتا ہے؟ مستجاب الدعوات. جی جس کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں. مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے کہ جس کی دعا ہمیشہ قبول ہوتا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. اب یہی نہیں، اب اس کے بارے میں اس شخص کے بارے میں بتا رہا ہوں. بہت بڑا عالم تھا، عبادت گزار تھا، عرش اعظم دیکھ لیا کرتا تھا اور اس کی دعا قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. جو اس کے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اس سے پڑھا تھا اس کی تعداد بھی کیا تھی؟ زیادہ تھی. بہت زیادہ تھی. اور اس شخص کا نام تھا بلعم بن باعورہ. کیا نام تھا اس کا؟ بلعام بن باعورہ. بلعم بن باعورہ تھا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کی صفات تھی. اب ایک سوال ہے کہ ابھی تو میں نے اتنے سارے اس کی چیزیں بتائیں، وہ یہ بھی تھا، وہ یہ بھی تھا، وہ فلاں بھی تھا، وہ یہ بھی تھا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نیک بندہ تھا. یعنی جب عالم بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں، نیک بندہ نہیں کہا. عرش اعظم دیکھ رہا ہے، اللہ کا ولی نہیں کہا. کہا کہ ایک شخص. کیا کہا؟ ایک شخص ایسا تھا.
یہ اتنے سارے منصب کے بعد، اتنے سارے اوصاف کے بعد یہ ایک شخص کیسے بنا؟ یہ ایک شخص بنا کس کام کی وجہ سے بنا؟ اور یہ جہنم میں بھی جائے گا۔ اللہ، اب کیوں جائے گا؟ کس وجہ سے یہ اتنی ساری چیزوں کے بعد یہ ایک شخص بنا؟ ایک شخص سے مراد یعنی اس کا رسپیکٹ سے نام نہیں لے رہے ہیں۔ عام سا بندہ، رسپیکٹ نہیں دے رہے ہم اس کو، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اس کے لیے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے نبی کی رسپیکٹ نہیں ہے، اللہ، اس شخص کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کہ جس کے دل میں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کی رسپیکٹ نہیں ہے۔ تو یقیناً میرے اسی جملے سے کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آئیے میں آپ کو پوری سٹوری سناتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ پیارے بچوں، ہوا یہ اس وقت کی بات ہے۔ کون سے وقت کی بات ہے؟ اس وقت، سب بتائیں، اس وقت کی بات ہے۔ ہاں بھائی، پاسٹ ہے نا، اس وقت کی بات ہے۔ جب ماضی کی بات کرنی بندہ یوں سوچتا ہے نا، یوں کر کے، تو یہ کون سے وقت کی بات ہے؟ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبارین سے قوم جبارین سے لڑنے کے لیے بنی اسرائیل کا ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو بلعام بن بعورہ کے پاس اس کی جو قوم تھی وہ اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا طاقتور لشکر لے کر آنے والے ہیں۔ کیا لے کر آنے والے ہیں؟ بہت طاقتور لشکر لے کر آنے والے ہیں۔ تو اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں، اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ ہار کر واپس چلے جائیں۔ کیا کہا اس قوم نے؟ کہ آپ ان کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ ہار کر واپس چلے جائیں۔ اب یہ کیوں آئے تھے اس کے پاس؟ جی، بلعام بن بعورہ کو کہا تھا۔ ہاں، بلعام بن بعورہ کے پاس یہ ساری قوم آئی تھی اس کو آ کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ آ کے ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیں گے، بنی اسرائیل کو دے دیں گے، تو آپ نا ان کے لیے، تو آپ اس کو آپ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ تو بلعام بن بعورہ کو بولا اس کی قوم نے کہ اس کے لیے نا بد دعا کر دو، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دیں کہ وہ ہار کر واپس چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مستجاب الدعوات تھا، یہ جو دعا کرتا تھا اس کی دعا کیا ہوتی تھی؟ قبول ہوتی تھی۔ اب اس لیے یہ سارے کے سارے اس کے پاس آئے تھے کہ بھی آپ بد دعا کر دو، وہ ہار کے واپس چلے جائیں، وہ ہم سے ہار جائیں، ہماری زمینوں پہ نہ آئیں۔ یہ سن کر بلعام بن بعورہ کہنے لگا تمہارا برا ہو، کیونکہ اس کے پاس اس وقت علم بھی تھا، تو اس نے کیا بولا؟ تمہارا برا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے رسول ہیں، یہ اس کے جملے ہیں، تمہارا برا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مسلمان اور فرشتوں کا ایک گروپ ہے، ان کے لیے بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ یہ اس نے جملہ کہا۔ لیکن اب یہ تو اس نے کہہ دیا، لیکن اس نے پھر بھی بد دعا کی۔ کیوں؟ کہ یہ جو اس کے پاس جو اس کی قوم کے لوگ تھے وہ رو رو کر بد دعا کا کہتی رہی، سب رونے لگے کہ بد دعا کریں، بد دعا، آپ بد دعا کریں، بد دعا، ٹھیک ہے، بس دعا نہیں، بد دعا، کیا کریں؟ بد دعا کریں، وہ کہتی رہی ان کی قوم۔ آخر کار اپنی قوم کی باتوں میں آ کے بلعام بن بعورہ نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد مجھے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کروں گا۔ کہا پہلے استخارہ کروں گا، اجازت مل گئی پھر بد دعا کروں گا۔ مگر بچوں کیا ہونا تھا کہ استخارہ اس نے کیا، استخارے کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی، بھئی کیسے ملتی؟ استخارے میں اجازت کیسے ملتی؟ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کرنا کیسے استخارے میں آ سکتا تھا؟ تو اس کو اجازت نہ ملی، تو اس نے صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت
دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی قوم سے بول دیا کہ بھئی میں نہیں کروں گا، میں بد دعا نہیں کر سکتا اللہ کے نبی کے لیے، اس لشکر میں فرشتے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ برباد ہو جائیں گی۔ اب یہ ساری کہانی سن رہے ہیں ہم اس سفر کی کہ یہ عبادت گزار عالم مستجاب الدعوات اور عرش اعظم کو دیکھنے والا سے ایک شخص وہ بھی جہنمی کیسے بنا، ہم اس کی سٹوری سن رہے ہیں ساری، ٹھیک ہے نا؟ سن رہے ہیں نا سارے؟ سن رہے ہیں نا بھائی؟ ہاں۔ اب اس نے منع کر دیا کہ میری آخرت اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گی، میں تو نہیں کرتا۔ اب کیا ہوا کہ اس کی قوم نے اسے مہنگے مہنگے اور قیمتی تحفے دیے۔ اس کے بعد اس کی قوم نے قیمتی اور بہت ہی مہنگے تحفے بلعام بن بعورہ کو بھیجے، اور ساتھ ہی بار بار بد دعا کا بھی کہتے رہے۔ اتنا سارا اس کو مال ملا، مہنگے مہنگے گفٹس ملے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ نہیں آپ نے بد دعا کرنی ہے۔ تو آخر کار جب اتنا سارا مال ملا تو بلعام بن بعورہ پر لالچ کا بھوت سوار ہو گیا۔ کیا سوار ہو گیا؟ لالچ کا بھوت۔ اتنا سارا مال ملا تو لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا، جو کہ منع کر رہا تھا نا میں نہیں کروں گا اللہ کے نبی کے لیے بد دعا۔ اب وہ مال کے جال میں پھنس گیا۔ پھنس گیا، مال کے جال میں پھنس گیا وہ۔ اب کیا کیا اس نے؟ یہ اپنے گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ اتنا سارا مال دیکھا، لالچی ہو گیا، لالچ میں پڑ گیا، اپنی گدھی پہ بیٹھا اور بد دعا کے لیے یہ چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ جانتی تھی کہ اس میں لشکر میں اللہ کے نبی ہیں، سب اس کو تھا۔ اب یہ بھی جو تھی نا گدھی، واپسی منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی تھی، آگے نہیں بڑھ رہی تھی، مگر اس کو مار مار کے آگے بڑھاتا رہا، اس کو مارتا تھا، آگے چل، آگے بڑھ، آگے بڑھ، اس کو مار مار کے یہ آگے لے کر جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے گدھی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ گدھی کو کیا کیا اللہ پاک نے؟ بولنے کی طاقت عطا ہاں، فرمائی۔ بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تاکہ یہ سدھر جائے، یہ واپسی آ جائے، یہ بندہ بلعام بن بعورہ واپسی آ جائے، سدھر جائے۔ اللہ پاک نے گدھی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے کہا، کس نے کہا؟ گدھی نے، کہ افسوس اے بلعام بن بعورہ، تو کہاں جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ اے بلعام تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مسلمانوں کے لیے بد دعا کرے گا؟ پیارے بچوں، جب یہ ساری گفتگو تقریر گدھی نے کی تو یہ تقریر سن کر بھی بلعام بن بعورہ واپس نہیں آیا۔ اس کے اوپر تو لالچ کا بھوت سوار تھا، مال سب اس کے سامنے تھا، تو جب حالانکہ اس وقت اس کو موقع ملا، گدھی نے تقریر کی، اللہ پاک نے اسے طاقت دی، لیکن پھر بھی وہ واپس نہیں گیا، نہیں ہوا، وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ کہاں چڑھ گیا؟ پہاڑ پر چڑھ گیا، اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا۔ اوپر چڑھا تو اوپر چڑھ کے اس نے دیکھا کہ وہ لشکر آ رہا ہے، تو بندہ اوپر جاتا ہے تو لشکر نظر آتا نا نیچے سے، تو اس نے بلندی سے لشکر کو دیکھا، اور مال و دولت کی لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لشکر کو دیکھ بھی لیا، پھر بھی مال کی لالچ میں اس نے کیا کیا؟ بد دعا شروع کر دی۔ لیکن بچوں، اللہ پاک کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یعنی جو وہ بد دعا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرتا، اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ وہ جو بولتا، نام لیتا موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اس کی زبان سے نکلتا اس کی قوم کے لیے کیا نکلتا؟ ہاں، اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا آ جاتی، جو اس کی قوم تھی جس نے اس کو مال دیا تھا۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے اس کو ٹوکا، اے بلعام تم کیا کر رہے ہو؟ بار بار ٹوکا، کئی مرتبہ ٹوکا، اے بلعام تم الٹی بد دعا کر رہے ہو، اے بلعام تم الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اچھا، یہ سفر ہے اس کا جہنمی بننے کا اور ایک شخص بننے کا، شخص بھی کیا؟ جہنمی فرد۔ تو اب
اچانک بلعام بن بعورہ کو اللہ پاک کی طرف سے یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی، اور اس وقت بلعام بن بعورہ نے اپنی قوم سے کہا افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں، استغفر اللہ۔ تو بچوں آخری دم تک بلعام بن بعورہ کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ کیسے مرا؟ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی کی اس نے رسپیکٹ نہیں کی، اللہ کے نبی کے لیے اس نے بد دعا کرنے کی کوشش کی مال کی لالچ میں آ کر، اور اس کو یہ سزا ملی کہ زبان اس کی لٹک گئی اور وہ دنیا سے کیسے گیا؟ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب جو اس کے تمام اوصاف تھے وہ پہلے کے تھے، اب اس کے پاس کوئی وصف نہیں تھا، وہ عبادت گزار بھی نہیں تھا، وہ عالم بھی نہیں تھا، گستاخی کی وجہ سے وہ دنیا سے بے ایمان ہو کر مر گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی دشمنی دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ہاں، اللہ پاک کے نیک بندے، اللہ پاک کے اولیاء کرام، اللہ پاک کے دوست، صحابہ، اہل بیت، انبیاء کرام علیہم السلام، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو ان کے بارے میں گستاخی بے ادبی دنیا و آخرت دونوں کو کیا کرتی ہے؟ برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا ادب کرنا چاہیے، اللہ پاک کے نیک بندوں کا ادب کرنا چاہیے، اللہ پاک کے نیک بندوں کا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ ہمیں با ادبوں میں، ادب کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور کبھی بھی کوئی گستاخ ہماری آل اولاد میں سے بھی نہ بنے، نہ پیدا ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اس واقعے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ آپ اس کو صراط الجنان سے، عجائب القرآن، مغرائب القرآن سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہم نے سنا کہ بلعام بن بعورہ جو ایک عبادت گزار شخص تھا، ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک عالم بھی تھا، اور وہ بہت پہنچا ہوا شخص اسے کہا جا سکتا ہے کہ پہلے تو پہنچا ہوا شخص تھا وہ، لیکن پھر جب اس نے اللہ پاک کے نبی کی گستاخی کی، اللہ پاک کے رسول کی بے ادبی کی، آپ کے خلاف بددعا کی، اس کا پھر کیا انجام ہوا یہ ہم سب نے سن لیا کہ دنیا میں تو اسے ذلت و رسوائی سہنی پڑی، اٹھانی پڑی، بھائی اس کی زبان لٹک کے سینے پہ آ گئی۔ سید صاحب نے بتایا نا کہ آخر وقت تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رہا، تو کتنا عجیب لگتا ہوگا دیکھنے سے ہی کہ اللہ پاک نے اس پر دنیا میں بھی عذاب نازل فرمایا، اور پھر قبر و حشر کا جو معاملہ ہوگا وہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ چونکہ بے ایمان ہو کر مرا تو اب ہم اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اس کی تعظیم نہیں کریں گے۔ اللہ پاک کے نبی کی بیعت بھی کی نا، تو اللہ پاک نے پھر اس کو عبرت کا نشان بنایا، اور ایسا نشان بنایا کہ آج ہم حضرت موسیٰ کی تو تعریف کرتے ہیں لیکن اس کو ہم بالکل بھی عزت نہیں دیتے، اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ سید صاحب نے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا کہ وہ ایک شخص تھا، اسے ہم کوئی جو ہے وہ القابات وغیرہ نہیں دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر وہ کافر ہو کر مرا تو اللہ پاک اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس طرح کے مزید قرآنی واقعات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس پیارے سے پروگرام قرآن ٹائم کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری پچھلی ایپیسوڈز میں ہم نے بہت سارے قرآنی واقعات بیان کیے ہیں، اور آنے والی جو ایپیسوڈز ہیں ان میں بھی ہم بہت سارے قرآنی واقعات بیان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ہماری اگلی ایپیسوڈز بھی ضرور دیکھنی ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ترجمہ: اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کے لقب سے یاد فرمایا ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، ورنہ دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کے ناموں سے یاد فرمایا گیا ہے. پیارے بچوں، اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اللہ پاک کے پیغامات لوگوں تک پہنچائیں. اللہ پاک ان کافروں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا جو آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں. پیارے بچوں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہرے داروں سے فرمایا، تم لوگ چلے جاؤ، اللہ پاک نے میری حفاظت کا فرما دیا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. حسان بھائی نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جو کہ قرآن پاک میں بیان ہوئی کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا یوں سمجھ لیں کہ ذمہ لے لیا، اپنے ذمہ کرم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو لے لیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کس طرح سے فرمائی، اس کے بھی واقعات ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں سن چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان لوگوں نے پلاننگ کی تھی کہ کفار نے اپنے پاس بلایا میٹنگ میں اور پھر دعوت وغیرہ دی، اور پھر اس کے بعد اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. کھانے میں زہر ملا کر دینے کی کوشش کی، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اسی پیارے سے شعر کے ساتھ اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.